ताकिमी रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू की हम्द व सना और हुजूर सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दरूद व सलाम व सदद व एहतराम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम की निगाह रहमत और शफ़क़त के तुफ़ैल नमाज जुमा की हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। दुआ है अल्लाह जल्ला व अला शानहू हम सब की हाज़री अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह करीम हमें हक़ सच बयान करके उस पर अकीदा रख के अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पिछला जुमा शरीफ जिस पर हमने तालीमात सय्यदुना पीर सियाल लजपाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू की थी, उसका बकिया हिस्सा आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बयान हो जाए कि बुज़ुर्गान दीन का बताया हुआ तरीक़ा और उनसे तालीम की गई राह वो इंसान की यकीनन निजात का सबब होती है। अल्लाह ताला ने भी अपने बंदों को जिस रास्ते पर चलने का आर्डर फरमाया वो रास्ता क्या है, फरमाया वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया, कि तुम उस रास्ते की पैरवी करो कि जिस रास्ते पर वो लोग चल के गए कि जिन्होंने तवज्जो, जिन्होंने रुख, जिन्होंने मुंह अल्लाह की तरफ कर लिया था, जिनका रुजू अल्लाह की तरफ था, यानी जो अल्लाह वाले बन गए थे और ज़िंदगी उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी के मुताबिक गुजारी। फरमाया तुम उन्हीं लोगों की पैरवी करो क्योंकि कामयाब गिरोहों में से वही लोग कामयाब हैं। और हदीस पाक में मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि तुम में से जो शख्स किसी की पैरवी करना चाहता है तो फरमाया फल यस्तन्ना बिमम माता, कि वो पैरवी उसकी करे जो पहले गुजर गया, फौत हो गया। क्योंकि जो ज़िंदा है उसमें से किसी के पीछे चलोगे तो हो सकता है कल वो बिगड़ जाए, गुमराह हो जाए, उसका अकीदा ख़राब हो जाए, उसका नज़रिया गलत हो जाए। तो फरमाया उन लोगों के पीछे चलो जो पहले गुजर गए, फौत हो गए और जिनका ईमान पे फौत हो जाना जो है यकीनी हो गया, उन लोगों की पैरवी करो। अव्वलीन मिसदाक तो इस हदीस पाक के सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की पैरवी का हुक्म दे रहे हैं कि जो पहले तुमसे फौत हो जाएंगे उनकी पैरवी करना, क्योंकि वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के ज़्यादा करीब होंगे और हिदायत के भी ज़्यादा करीब होंगे, इस वास्ते उनकी पैरवी करना। और उसके बाद फिर ये सिलसिला जब हम अपने लिहाज से देखें तो हमसे पहले जो बुज़ुर्गान दीन गुज़र गए, जिनको दुनिया से पर्दा किए सदियां बीत गईं और कई सौ साल गुज़र गए, वो लोग अपना दीन, अपना ईमान फितनों की साजिशों से बचा कर ले गए। इस वास्ते हमें तालीमात जो बुज़ुर्गान दीन से मिली उनकी पैरवी करना यही हमारी निजात का सबब है। हर नए बंदे को सुनकर और हर नए नज़रिए को सुनकर अपना लेना ये इंसान को गुमराही की तरफ लेके जाता है। जो रास्ता अल्लाह के नेक बंदों का, अल्लाह के वलियों का और दीन के इमामों का, पेशवाओं का रहा, उस रास्ते पर जो है पूरी तरह डट जाना यही इंसान के लिए कामयाबी का ज़रिया है। तो सुनिए, पिछले जुमा शरीफ पर आखिर में हुजूर पीर सियाल
کی ज़िंदगी अक़दस और तालीमात में से जो सादात इकराम यानी आले रसूल सैयद ज़ादा जो हुजूर अलैहिस्सलाम के ख़ानदान शरीफ से निस्बत रखता है, उसकी ताज़ीम के हवाले से बात चल रही थी। हुजूर पीर सियाल की बताई हुई जो हुक्म है, आर्डर है, उसके तहत आपने यही फरमाया था कि सैयद की ताज़ीम फ़कत निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से करनी चाहिए। ज़ाहरी तौर पर ना देखो कि उसका अमल क्या है, वह अपने अमल का जवाब दे अल्लाह के दरबार में खुद होगा। हमने इज़्ज़त खूने रसूल की करनी है, उस बेस पर हमारा हक बनता है कि हम आले रसूल की, औलाद रसूल की ताज़ीम करें। और ये बात इस वक्त पूरी दुनिया जानती है, यानी कुल आलम इस्लाम जानता है कि रूए ज़मीन के सादात भी, सैयदज़ादे भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि आस्ताना मुक़द्दसा सियाल शरीफ ये वो अजीम जगह है जहाँ पे सादात इकराम की जो है दिल से और कमाल तरीके के साथ इज़्ज़त और एहतराम किया जाता है। मैंने खुद अपनी आँखों से भी देखा कि कई हजरात जो औलाद रसूल में से थे, सैयदज़ादे थे, लेकिन मुरीद थे वो आस्ताने आलिया सियाल शरीफ के। अगर वो आकर सियाल शरीफ के बुज़ुर्गों के हाथ चूमते तो ये हजरात उनके भी हाथ चूम लिया करते थे। हालांकि वो मुरीद है तो पीर मुरीद के हाथ चूम रहा होता, किस वजह से? सिर्फ निस्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से। और ये उनके पुराने बुज़ुर्गों का, आबा व अजदाद का सबक है कि उन्होंने इस सबक को पढ़ाया। लेकिन एक बात जो आखिर पे साथ ये भी बताई गई थी कि औलाद रसूल में अगर अकीदा गलत हो जाए, यानी नाम अपने साथ सैयद लगाए, शाह जी लगवाए, लेकिन नज़रिया, अकीदा, तरीका वो न रखे जो मौला अली का था, वो नज़रिया और तरीका न रखे जो हज़रत सैयदुना इमाम हुसैन और सैयदुना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का था, तो उस वक़्त वो लायक ताज़ीम नहीं, क्योंकि वो अपने आबा व अजदाद के अकीदे को, नज़रिए को छोड़ कर चला गया है। इस मकाम पर ये मलफूज़ात शरीफ का जो 38 सफ़ा है, आपके जो मलफूज़ात लिखने वाले शाह जी थे, उन्होंने हुजूर पीर सियाल से एक सवाल किया। क्या था? कहा कि एक रवायत सुनी है, यानी हदीस सुनी है कि सरकार फरमाते अकरम कर्रमू व कर्रू औलादी अस्सालिहून लिल्लाह वत्तालिहून ली, के फरमान यूँ है कि मेरी औलाद की इज़्ज़त करो, मेरी औलाद की ताज़ीम करो। जो नेकोकार है उनकी तो रब के वास्ते कि रब के फरमा बरदार है, और फरमाया जो गुनाहगार है उनका मुंह ना देखो, मेरी ज़ात की वजह से उनकी ताज़ीम करो। ये रवायत के अल्फाज पढ़कर शाह जी ने अपने मुर्शिद को सुनाए और पूछा, हुजूर ये बताइए क्या ये हदीस है भी कि नहीं, कि सही हदीस है या नहीं है, मनगढ़ंत तो नहीं है। जब ये सवाल शाह जी, खुद भी शाह जी थे, और पूछा जिनसे वो औलाद अली हैं, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं और बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने ये रवायत पूछी कि ये रवायत सही है कि सही नहीं। अब समझाने वाले के समझाने का अंदाज देखो कितना प्यारा है। हुजूर पीर सियाल लजपाल ने बताया कि मेरा तालिब इल्मी का ज़माना था और उस वक़्त मखाड़ शरीफ के इलाके में, यहाँ पे मैं तालीम हासिल करता था। कहते मैं तालिब इल्म था, मखाड़ शरीफ में एक जलसा हुआ, वहाँ पे एक आलिम दीन आए और उन्होंने वाज करना शुरू किया, और दौरान वाज उस आलिम ने गैर मुतशर्रे शादात को बड़ी लानत व मुलामत की कि जो सैयद शरीयत पर अमल नहीं करते, उनके खिलाफ उस आलिम ने तकरीर की। मखाड़ शरीफ के एक आलिम सैयद ने इससे बहस की। अब जब उन्होंने तकरीर की तो एक शाह जी भी आलिम बैठे थे, तो इस शाह जी ने उस आलिम दीन से आगे से बात शुरू कर दी और बहस करते हुए कहा कि तुमने गैर मुतशर्रे मतलब शरीयत पर अमल ना करने वाले सादात को बुरा भला कहा। तुम्हें पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, यही रवायत सुना दी जो शाह जी पूछ रहे थे। अब उस आलिम ने, जो शाह जी थे, इन्होंने तकरीर करने वाले से कहा कि हुजूर ने फरमाया नहीं कि मेरी औलाद की इज्जत करो, नेकोकार हो तो रब के लिए और गुनाहगार हो तो फिर मेरी ज़ात की वजह से उनकी इज्जत करो। तो हुजूर पीर सियाल ने अपने तालिब इल्मी के ज़माने में
یعنی جس وقت پیر سیال پڑھ رہے تھے اس وقت کے جو عالم دین تھے ان کی بات سنائی کہ جو تقریر کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے یہی حدیث سامنے والے نے پڑھی تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث کو ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے موضوع لکھا. موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ من گھڑت ہے, صحیح نہیں ہے. اور آگے پھر پیر سیال نے بتایا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ لفظ ہے الطالحون علی, کافرون علی کا لفظ نہیں ہے, کہ ایک ہے سید کا گناہگار ہو جانا اور ایک ہے بالکل راہ ہی بدل کر رسول اللہ, مولا علی, مولا حسن, مولا حسین کی راہ چھوڑ کر کافروں کی راہوں پہ چل پڑنا. فرمایا حضور نے گناہگار کے احترام کا کہا ہے, کافر کے احترام کا نہیں کہا. اور بتایا پھر انہوں نے کافرون علی نہیں کہا, اور کہا اور اس زمانے میں بعض سید جو رافضی ہو چکے ہیں وہ طالحونہ کی حد سے گزر کر کافرونہ کی گرداب میں غرق ہے, لہذا ان کی تعظیم واجب نہ رہی. کہ کہا کہ جو لوگ سنیت کا مذہب ہی چھوڑ گئے اور نام کے ساتھ سید لکھانے والے شیعوں کی راہوں پہ چل پڑے, فرمایا وہ لوگ سید نہیں رہے اور وہ تعظیم کے لائق نہیں رہے. کیوں؟ فرمایا تعظیم اس کی ہے جو اہل سنت و جماعت کے طریقے پر ہو, عقیدہ کے لحاظ سے ٹھیک ہو, عمل میں گناہگار ہو بھی جائے پھر بھی ہم اس کی عزت کریں گے. لیکن جس نے عقیدہ ہی بدل لیا, اب دیکھ لو قرآن مقدس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا, غرق ہونے لگا تو کہا یا اللہ یہ میری اولاد ہے, تو اللہ نے فرمایا نہیں تیرا کچھ نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا عمل نیک نہیں ہے. تو اب وہ گمراہ لوگوں کے ساتھ چل پڑا تھا. تو یہی بات حضور پیر سیال لجپال نے کہی. اب یہاں سے یہ مت سمجھنا کہ آستانہ عالیہ سیال شریف یا آپ کے جو وہاں کے جو پیر و مرشد ہے وہ سادات کا ادب نہیں کرتے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اس سال تک بھی میں نے پچھلے دنوں بھی ایک شاہ جی کو سنا جو کہہ رہے تھے کہ اگر سید کا ادب دیکھنا ہو تو وہ سیال شریف کی سرزمین پہ جا کے دیکھو. اگرچہ بے شک تعظیم اور ادب اور احترام میں بے مثال جو ہے انداز رکھتے ہیں, لیکن یہ بھی بتایا کہ جو رافضی ہے جس کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے اس کا احترام واجب نہیں ہے. اس سلسلے میں اور جو پچھلے جمعہ پر میں نے ایک سوال سامنے رکھا تھا اور اس کا ایک جواب بھی عرض کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہونے والی لڑائی کے حوالے سے کچھ سادات حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو حضرت پیر سیال نے فرمایا تھا حضور کے ہر صحابی کا ادب فرض ہے. جو شخص کسی بھی صحابی کا احترام نہیں کرتا اس کا ایمان بھی پورا نہیں ہوتا. اب اس سلسلے میں ایک اور جو حوالہ ہے وہ بھی صفحہ نمبر 186 پہ جو حضور پیر سیال نے اس حوالے سے بھی امت کی بہترین طریقے سے رہنمائی کی اور موجودہ حالات میں اس کی ضرورت بھی ہے. آپ نے فرمایا حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں جو نزاع ہوا, نزاع کا معنی ہوتا ہے جھگڑا ہوا, وہ از روئے اجتہاد تھا نہ کہ از روئے اناد تھا. مطلب یہ تھا کہ دشمنی کی وجہ سے وہ لڑائی نہیں تھی, غلط فہمی تھی کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ میں ٹھیک ہوں اور مولا علی سمجھتے تھے میں ٹھیک ہوں. لیکن خطا کس طرف تھی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطا تھی. لیکن فرمایا وہ خطا وہ نہیں, غلطی وہ نہیں جس پر کسی کو گناہگار کہا جائے, یہ وہ غلطی ہے جس غلطی پر بھی اللہ ایک اجر عطا فرماتا ہے. تو یہ رہنمائی کرتے ہوئے بتایا کہ اس مقام پر ان جھگڑوں کے معاملے میں تمہیں بحث بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس جو ہے جھگڑے میں پڑھ کر اپنے نظریات کو خراب کر کے منہ سے غلط باتیں نکال دینے کی بجائے یہ خاموش رہنا چاہیے. اس طرح کی بات صفحہ نمبر 149 پر بھی انہوں نے کہی کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی, حضرت علی اور امیر معاویہ دونوں اجتہاد کی وجہ سے وہ لڑ رہے تھے نہ کہ اناد اور دشمنی کی وجہ سے یہ لڑائی تھی. اور یہ خطا امیر معاویہ کی جانب سے تھی. لیکن فرمایا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ مجتہد کا فعل خطا پر ہو تو پھر بھی اسے ایک ثواب مل جاتا ہے. اب یہ جملہ جو موجودہ حالات میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے. فرمایا لہٰذا درویش کو چاہیے کہ ان حضرات کے بارے میں کچھ نہ کہے, ان کے آپس کے معاملات ہیں, ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس بارے میں اپنا تبصرہ جاڑیں کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا, فلاں نے ایسا کیوں کیا. یہ ہمارا حق نہیں بنتا. جیسے گھر میں ماں اور باپ کی لڑائی ہو جائے تو بیٹے کا یہ حق نہیں بنتا
کہ باپ کی طرفداری کرتے ہوئے ماں کو کچھ کہہ دے یا تھپڑ لگا دے ماں کو معاذ اللہ، یا ماں کی طرفداری کرتے ہوئے باپ کو کچھ کہے۔ بیٹے کے حق میں دونوں قابل احترام جگہ ہیں۔ لڑائی جھگڑا ہے تو ماں اور باپ کا اپنا ہے، اس سلسلے میں بیٹے کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ہم ہیں غلام اہل بیت اطہار کے بھی، اور ہم ہیں غلام اصحاب رسول کے بھی، ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور اس معاملے کو جو ہے زیر گفتگو لا کر اور اس میں کسی ایک کی طرفداری کر کے کسی دوسرے کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جنگ، لڑائی، یہ جھگڑا اناد کا نہیں تھا۔ اناد کا مطلب دشمنی کا نہیں تھا، نہ ان کا آپس میں کوئی بغض تھا، نہ لڑائی تھی، بلکہ یہ جو ہے اپنی طرف سے جو فہم تھا اس معاملے میں غلط فہمی کی بنیاد پر دونوں حضرات کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ اب اس سلسلے میں آگے چلیے، یہ چند ایک تعلیمات آل و اصحاب کے حوالے سے اور سادات کے حوالے سے تھیں۔ اس سلسلے میں ایک اور بات جو بالخصوص موجودہ حالات میں جس وقت انسان بیعت کرتا ہے تو بیعت کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ میں کس شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں، اور اس سلسلے میں بھی تعلیمات جو حضور پیر سیال کی طرف سے ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ کے دربار میں ایک شاہ جی جن کا نام اللہ بخش تھا، انہوں نے جا کے پوچھا حضور یہ بتائیے جو شخص سالک ہو، مطلب مرید بن کر اپنی راہ پیر کی راہ پر لگانا چاہتا ہو، اتباع کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے کتنا علم ضروری ہے؟ حضور پیر سیال نے فرمایا کم از کم کنز الدقائق تک کے نصاب کو خوب سمجھتا ہو۔ اب یہ کنز الدقائق کی کتاب ہے فقہ کی، عربی نصاب میں یہ پڑھائی جاتی ہے، تو جو اوپر کتابیں ہیں ان میں سے تقریباً آج کل چوتھے سال میں جا کے یہ کتاب آتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، تو کہا اتنا ایک علم بہرحال اس کے پاس ضروری ہو، لہذا اس سے اگر بے خبر ہے تو وہ شخص طریقت کی راہوں پہ چل سکتا نہیں۔ اور آگے شاہ جی نے ایک سوال کیا بڑا پیارا، سننا۔ انہوں نے کہا کہ حضور غوث پاک تو فرماتے ہیں کہ اگر سالک پانچوں نمازوں سے متعلقہ اپنی نماز روزے سے متعلقہ علم رکھتا ہو تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ تو حضور پیر سیال کا جواب سننا، اور یہ اگرچہ سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق کا سبب ہے، لیکن بالخصوص جن کی نسبت ہے وہاں پر ان کے لیے یہ ڈھیر سارا سبق کا سبب ہے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ اتنا علم بھی کافی ہے، اتنا علم ہو کہ اپنی نماز کو سیدھا کر لے یہ بھی کافی ہے، لیکن فرمایا ہمارے خاندان میں، اپنے خاندان کے حوالے سے یعنی سلسلہ چشتیہ کے حوالے سے فرمایا سب سے بڑا وظیفہ علم کا ہی ہے، کسب علم کا ہے۔ فرمایا ہمارے مشائخ ہمیں جو سب سے پہلا سبق پڑھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹا علم حاصل کرو، کسب علم کا وظیفہ ہمارے ہاں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تزاہد بغیر علم فقط مات کافرا او جن جنونا، کہ جس بندے نے صوفیوں والی راہ بغیر علم کی اپنائی، فرمایا وہ شخص خطرہ ہے کہ کہیں ایمان سے ہاتھ دھو کے نہ مرے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا نا، علم و باج کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہو، کہ بغیر علم کے فقیر بن کے بیٹھ جائے تو کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھے گا، لہذا علم ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ ہمارے جو ہے سلسلہ میں، ہمارے خاندان میں تو سب سے بڑا وظیفہ بھی جو ہے علم کا ہی ہے۔ اور آگے فرمایا عالم با عمل کی 2 رکعتیں، یہ پیر سیال بتا رہے ہیں تمام دنیا بے علم کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرمایا پھر شاہ جی بولے، انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ تو تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں محدث کہیں، لوگ ہمیں مفسر کہیں، لوگ ہمارے بڑے بڑے لقب لگائیں، یعنی ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، لوگ اس غرض سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر ایسے علم کا کیا فائدہ؟ تو پیر سیال نے بتایا جواب، فرمایا علم حاصل کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے علامہ فہامہ کہیں گے، مجھے بہت بڑا محدث کہیں گے، بہت بڑا عالم کہیں گے، نہیں، فرمایا علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ خوشنودی شیطان کے لیے۔ لہذا خلوص نیت کے بغیر نیت خالص نہ بھی ہوئی تو پھر کہتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرتا رہا تو یہ عمل شیطان کا عمل بنے گا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔
اب شاہ جی نے پھر سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جب اخلاص اتنا ضروری ہے تو پھر علم کی طرف اتنی زیادہ رغبت کیوں دلاتے ہو؟ لوگوں میں تو اخلاص بہت درجہ ختم ہو چکا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگرچہ خلوص نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، لیکن نیک عمل کو شیطان کے خطرے کی وجہ سے چھوڑ دینا بھی تو شیطانی عمل ہے نا، کہ بجائے نیت ٹھیک کرنے کے یہ کہا جائے کہ پڑھے ہی نہیں کوئی بندہ، یہ غلط ہے۔ فرمایا یہ تو شیطانی فعل ہے، اور شیطان کی یہی کوشش ہے کہ لوگ علم سے بے بہرا رہے۔ لہٰذا علم کی ترغیب کے لیے حضور پیر سیال نے یہی کہا کہ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں علم کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اب ویسے میں ہر جملے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خاص بات ہے تو یہ پوری کتاب کا ایک ایک جملہ ہی خاص ہے، لیکن جو یعنی ہم نے اپنے موضوع میں یا یہاں پہ عرض کرنا ہے اس کے حوالے سے ایک انتہائی اہم بات کہ ہمارے لوگوں میں عموماً ذہنی تاثر یہ ہوتا ہے کہ علم وہ پڑھے نا جس نے جماعت کرانی ہو، علم وہ حاصل کرے دین کا جس نے تقریر کرنی ہو۔ اب یہ دو چیزوں تک تھا، اور اب ایسی حالات ہو چکے ہیں کہ یہ دو چیزیں بھی علم سے خالی ہو گئی کہ امامت کے مصلے پہ کھڑا ہونے والے وہ بھی علم سے بے بہرا، کوڑے جاہل، اور تقریریں کرنے والے بھی وہ بھی علم سے بے بہرا۔ وہ اس کے نتیجے آپ لوگوں کے سامنے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تقریر کرنے کو یہ آیا اور ایسی بات سنا کے چلا گیا کہ جس کے حوالے یا جواب لوگ پوچھتے رہے، اور وہ نہ کسی کتاب سے ملی بات اور نہ ہی قرآن و سنت سے ملی، اپنی طرف سے گھڑنتو سنا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ علم کا اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے کہ جو سب سے بڑی جگہ تھی مصلی اور منبر، یہ بھی دونوں جاہلوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ لیکن ترقی کے علم کی ترقی کے اعتبار سے جو ہمارے بزرگان دین کا نظریہ ہے اور ان کی تعلیمات ہے، اس سلسلے میں سنیے کیا ہے۔ ایک ہے جماعت کرانے والا امام، اس کے لیے علم کا ہونا، اور ایک ہے منبر کا خطیب، اس کے لیے عالم دین ہونا، اور ایک ہے تلاوت کرنے والا قاری صرف، اس کے لیے علم کا ہونا، ایک ہے نعت خواں، اس کے لیے علم کا ہونا۔ لیکن پیر سیال نے تو اس سے بھی آگے بہت اہم بات کہی۔ آپ کے دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا جس کا نام تھا ضیاء الدین، اور کام تھا اس کا قوالی کرنا۔ اب غور سے سننا، مصلی امامت اور منبر کا خطیب ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ ہے صرف قوالی کرنا۔ اب جس سلسلے میں جو لوگ علم کی عین سے بھی واقف نہیں ہوتے، ان کے حوالے سے وہ قوال آپ کے دربار میں بیٹھا تھا، اس نے ایک التجا کی، انہوں نے کہا حضرت دعا کیجئے میں اپنے فن میں مہارت حاصل کر لوں۔ ان کا جو فن ہوتا ہے باجا بجانا یا وہ آواز مختلف سروں کی نکالنا، یہ سارا انہوں نے کہا کہ فن موسیقی میں مہارت حاصل کر لوں، بہت بڑا بن جاؤں، دعا کیجئے۔ کس سے کہا؟ حضور پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ جواب سننا اور اصلاح کرنا اپنی۔ خواجہ شمس العارفین نے فرمایا تمام کاموں کی بنیاد علم پر ہے، ہر کام کی بنیاد کس پر ہے؟ علم پر ہے۔ فرمایا جب تک تم حصول علم میں استقامت نہیں دکھاؤ گے فن موسیقی کیا خاک پاؤ گے؟ فرمایا حصول علم میں استقامت نہیں دکھاؤ گے تو فن موسیقی کیا خاک پاؤ گے؟ فرمایا مٹی بھی نہیں ملے گی تمہیں اگر عالم نہیں ہوگے تو، بغیر علم کے تمہیں یہ کام بھی نہیں جچتا۔ کیوں؟ اب یہاں پہ ایک واقعہ، میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، آپ کے صاحبزادہ جی بیٹھے تھے خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مہار شریف اور بڑے بڑے آستانوں پر جو ہے قوالوں کے ساتھ جو ہے حاضر ہوئے، اور اس آستانے میں بڑا نام پاک پتن شریف کہتے ہیں، قوال خواجہ محمد دین صاحب نے فرمایا میرے ساتھ تھے، وہاں پہ حاضری دی۔ کہتے ہیں ہمارے قوالوں نے جس وقت وہاں پہ قوالی پڑھی تو قوالی کے اختتام پر جو ہے بزرگوں نے، خواجہ محمد دین صاحب فرماتے مجھے کہا کہ قوالوں کی آواز تو بڑی سریلی ہے۔ خواجہ مہاروی نے نا پیر سیال سے کہا کہ قوالوں کی آواز تو بڑی سریلی ہے، لیکن علم سے نابلد ہونے کی وجہ سے
सेहत अल्फाज का इल्तिज़ाम नहीं रख सके। क्या मतलब? आवाज़ तो है लेकिन जाहिल है, इस वास्ते ये लफ्ज़ भी सीधे नहीं बोल सके। जो लफ्ज़ बोलने चाहिए थे वो लफ्ज़ भी सीधे नहीं बोल सके। और यहाँ पर इशारा कर दिया इस तरफ कि इल्म का होना कितना अहम और ज़रूरी है मशाइख की खातिर, और बिलखुसूस ऐसे बंदे की खातिर जिस तामी कुछ पैसे वगैरह जमा किए, सफ़र का खर्च जमा किया, हज के इरादे से घर से चल पड़े। उस वक़्त जहाज़ वगैरह ये चीज़ें नहीं थी, घोड़ा या ऊँट वगैरह सवारी के लिए लिया, सफ़र का खर्च भी साथ है और जो है कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, तो इरादा है कि मैं हज पे जाऊं, सफ़र हज के लिए चले। अब देखना, जिस वक़्त रास्ते में थे तो एक शख्स मिला, उसने आके पूछा बायजीद कहाँ पे चले हो? इन्होंने बताया कि मैं तो हज करने चला हूँ। वो शख्स पूछता है कोई सामान है सफ़र के खर्चे के लिए, कोई पैसे वगैरह हैं, कोई खाने पीने का सामान पास है? हज पे जो जा रहे हो लंबा सफ़र है तो सफ़र खर्च पास होगा तुम्हारे पास? तो बायजीद बुस्तामी ने कहा हाँ, 200 दिरहम 200 दिरहम चांदी के सिक्के मेरे पास हैं, मैं हज का इरादा रखता हूँ। उस शख्स ने कहा वो 200 दिरहम मुझे दे दो, 200 दिरहम मुझे दे दो, मैं बाल बच्चेदार हूँ, गरीब इंसान हूँ, हमारे घर में गुर्बत का डेरा है, ये 200 दिरहम मुझे दे दो। और कहा कि हरम की तवाफ की बजाय इस फकीर का तवाफ कर लो। बायजीद बुस्तामी से कोई सवाल करने वाला कह रहा है कि बायजीद मेरा तवाफ कर ले, पैसे मुझे दे दे, मेरे घर का गुजारा चल जाए। अब देखो, एक है सोच मेरी और आपकी, और एक है उस कामिल बुजुर्गों की सोच। उनको खबर थी कि असल रब की बारगाह में मकबूलियत किन चक्करों की है। बायजीद बुस्तामी ने अपनी थैली खोली, 200 दिरहम उसे ही दे दिए और उसे देकर फरमाया बिल्कुल ठीक बात है। और क्या कहा? फरमाया बिल्कुल दरवेशों जान लो, अवाम का किबला पानी और मिट्टी का बना हुआ होता है, और जो खास लोग होते हैं उनका किबला रूह और दिल से बना हुआ होता है। अवाम सिर्फ पत्थर देखती है और जो खास लोग होते हैं वो बातिन का दिल देखा करते हैं। रब के नजदीक उस चक्कर से बेहतर है ये कि किसी गरीब की मदद कर दो। और यहाँ पे फरमाया कि उन्होंने फिर उस गरीब को नवाज दिया और अपने सफर का इरादा तर्क फरमा दिया। ये क्या है कि अगर समझ हो, इल्म हो, तो फिर वो शख्स अपने अमल में जो है कामिल तरीके से चल सकता है। और जिस शख्स ने जिंदगी भर अपनी राह सीधी न की हो, अल्लाह करे उसको जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई राह सीधी करने वाला मिल जाए, तो उस वक़्त से समझो कि उस बंदे ने अब से जिंदगी पाई है। अब इस सिलसिले में भी हुजूर पीर सियाल की जुबान से मैं जो बात है वो अर्ज करने लगा हूं। फरमाते सिकंदर आजम बादशाह था, एक आबादी में पहुंचा, बड़ी जरखेज आबादी थी, बड़ा अच्छा माहौल था। तो कहा मुझे इस इलाके का कब्रिस्तान दिखाओ। बड़े गौर से सुनना, कब्रिस्तान में गया तो कब्रों के सराहने पत्थर लगे हुए थे, और जैसे आजकल नाम वगैरह लिखे हुए होते हैं सराहने की तरफ पत्थर लगे हुए थे। तो सिकंदर आजम ने उन पत्थरों पे नजर डाली तो कहते हैं कि कब्र के सराहने पत्थरों पर क्या लिखा हुआ था? किसी की उम्र लिखी थी 2 साल, मरने वाले की उम्र, किसी की 2 साल, किसी की 4 साल, किसी की 6 साल और किसी की 10 साल। ये उम्र पत्थरों पे लिखी हुई थी। सिकंदर आजम को देखकर तवज्जुब हुआ कि इस बस्ती के लोग इतनी कम उम्र में ही फौत हो जाते हैं। कोई 2 साल का, कोई 4 साल का, कोई 6 साल का और कोई जाके 10 साल का, इतनी छोटी उम्र में फौत हो जाते हैं। हैरानगी उसे इस वजह से भी हुई कि जिन कब्रों पे लिखा था 2 साल उम्र, कब्र पूरी की पूरी थी और 6 फुट पूरी कब्र थी, लेकिन उम्र 2 साल, फिर कब्र पूरी उम्र 4 साल, फिर कब्र पूरी उम्र 6 साल। तो सिकंदर आजम ने जाके उनसे पूछा, ये बताओ कि तुम्हारे इलाके में लोग इतनी नन्ही सी उम्र में, छोटी उम्र में फौत हो जाते हैं,
تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ ان لوگوں کی عمریں تو بڑی زیادہ تھیں، لیکن ہم، یہ بات ایک جملہ بھی بڑے کمال کا ہے، انہوں نے کہا ہمارے نزدیک پوری زندگی میں سے عمر کے سال وہی شمار ہوتے ہیں جن سالوں میں بندہ اللہ کے ذکر کی طرف رغبت کر لیتا ہے۔ ہم زندگی انہیں دنوں کو سمجھتے ہیں جن دنوں میں رب کی طرف بندے کی توجہ چلی جاتی ہے۔ اے جو 2 سال ہے نا جس کی زندگی، اس نے زندگی کی 2 سال میں اللہ اللہ کی ہے، بس باقی زندگی تو اس کی غفلت میں گزر گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی عمریں شمار کرتے ہیں جو عمر کسی کی اللہ کی یاد میں گزری ہو۔ تو یہ سبب ہے علم پڑھنا، عالم دین ہونا، کہ اللہ کی طرف اللہ کی یاد بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور کتنا خوش بخت ہوگا وہ شخص جس نے آنکھ کھولی ہو تو علم کا گھرانہ ہو، اور آگے پلتا رہا ہو تو علم کا گھرانہ ہو، اور جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرا ہو۔ اب اس کی عمر 2-4 سال تو نہیں ہوگی، اس نے تو ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزاری ہوگی۔ اس سلسلہ میں آپ کی تعلیمات کا ایک اور حصہ جو وقت ہونے والا ہے میں آخر پہ ہی عرض کرتا چلوں، اور وہ بھی بڑا انتہائی اہم ہے۔ عموماً لوگ کوئی فیض پانا ہو نا تو اس سلسلے میں نہیں دیکھتے کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں تو اتنا ہم تباہ ہو چکے نا کہ ہم نے تویز لینا ہو، کوئی دم کرانا ہو، کوئی ٹونا منتر، کوئی بھی، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے، کئی دفعہ لوگ عیسائی کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں احتیاط نہیں کی جاتی۔ وہ خاص طور پر وہ اس سلسلے میں تعلیمات کا جو حصہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے حضور پیر صاحب سے کہا کہ ایک ہندو مجھے کہتا ہے، یہ مسلمان تھا نا، پیر صاحب سے پوچھا ہے کہ ہندو مجھے کہتا ہے کہ اگر ہماری صحبت میں بیٹھو گے تو تجھے خدا کا عرفان حاصل ہو جائے گا، ساڈے کو لاؤ تو اللہ کی معرفت مل جائے گی، تو کیا میں وہاں چلا جاؤں یا نہ جاؤں؟ اب یہاں سے سبق شروع ہوا آپ کا۔ خواجہ محمد شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آدمی کے پاس نہ جانا، ہندو کے پاس اللہ کی معرفت لینے کے لیے قطعاً نہ جانا۔ کیوں؟ فرمایا ٹیڑھے راستے سے منزل نہیں ملتی، منزل اسی کو ملتی ہے جو سیدھے راہ سے جاتا ہے۔ جس کا راستہ سیدھا ہوگا اسی کو منزل ملتی ہے، الٹے راستوں سے منزل نہیں ملا کرتی۔ اور یہ تو تھا کہ ہندو کے پاس۔ اگلا سبق سنو، فرمایا بلکہ مسلمانوں میں بھی اگر کسی کو بھنگ یا پوسٹ یا کوئی غیر شرعی کام کرتے دیکھو تو اس کے پاس بھی قطعاً نہ جاؤ، خود بھی تباہ ہے، تمہیں بھی برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس کے ہاتھ سے تمہارے گھر کی بے رونقی نہیں ختم ہوگی، اور یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا گھر نہیں چل رہا، اس کے ہاتھوں سے نہیں چلے گا۔ گھر کی آبادی کا سبب وہ تیرے اپنے ہاتھ میں بھی ہے، اگر وہ سیدھا کر لے تو سارے کا سارا معاملہ سیدھا ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ گھر میں ایک بار بھی قرآن نہیں کھولنا، پورے گھر میں کوئی ایک بندہ نماز پڑھنے والا نہیں، پھر کیا گھر میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، اور ہتھے چڑھ گیا کسی بنگی چرسی کے اور اس نے خوب لوٹا اس کو، اور ہر طرح سے لوٹ 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 کر، اور انسان پھر سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں برکت نہیں آ رہی۔ برکت کا واحد حل یہ ہے کہ اپنے گھر سے غفلت کو ختم کر کے اللہ کے ذکر سے تازہ کرو۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کئی حدیثیں نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے قسماً یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ذکر خدا سے گھر کو آباد رکھو تو رب کی عزت کی قسم گھر کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ رب الجلال جل شانہ کے دین متین کا سبق ہے۔ یہ ہرگز ایسی بات نہیں کہ ہم نحوستیں دور کرنے کے لیے کسی ایسے بنگی چرسی کے پاس چلے جائے یا کسی بد عقیدہ شخص کے پاس چلے جائے۔ فرمایا ایسے شخص کے پاس قطعاً نہ جاؤ۔ کیوں؟ ظاہری بات ہے، اللہ نے یہ جو سر سے لے کے پاؤں تک وجود بخشا نا، اس وجود میں رب نے کمال ہی اتنا رکھ چھوڑا ہے، بس تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ بدن بھی بہت کچھ کر لیتا ہے۔ سلطان العارفین سلطان باؤ نے کہا تھا نا، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ رب نے تو سب کچھ تیرے اندر رکھ دیا،
اے تن رب سچے دا حجرہ کس لیے کہا کہ یہ جو دل ہے نا یہ اللہ کے انوار و تجلیات کے اترنے کی جگہ ہے. بس اس کی میموری خالی کر لو, کوئی غیر اس میں نہ ہو تو پھر دیکھو رب کا نور اترتا کیسے ہے. پھر جس وقت رب کا نور اتر جائے پھر دیکھو کہ جو کام لوگوں کے تعویذ نہیں کریں گے وہ تمہارے دل کے خیالات بھی کر جائیں گے. جہاں تک پھر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام دیتا ہے شوق دا ڈیوا بال اندھیرے مطلبی وٹ کھڑاتی ہوں مرن تھی اگے مر گئے باہو جنہ عشق دی رمز پچھاتی ہوں. تو یہ ہے کہ اپنے اندر سے اپنی اصلاح کا جو سلسلہ ہے وہ کر لے. اب اس کے بعد اسی غیرت کے حوالے سے کہ کہاں تک جانا چاہیے کہاں تک نہیں, آخری بات اور بات کو ختم کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ملتان میں ایک سکھ تھا جس کا نام تھا سردار کھڑک سنگھ. اس وقت ملتان کا جو امیر تھا, بادشاہ تھا, سردار تھا, مسلمانوں میں اس کا نام تھا نواب مظفر خان. ان کے درمیان نا آپس میں جنگ لڑائی شروع ہو گئی, بہت زیادہ کہتے ہیں مالی نقصان ہوا. نواب مظفر خان جو مسلمانوں کا تھا اس کے ساتھ صرف 40 سپاہی رہ گئے. جو سکھ تھا کھڑک سنگھ اس حملہ کرتے کرتے نواب صاحب کے جو محل کا دروازہ تھا وہاں تک آن پہنچا. اب نواب صاحب کو کسی نے مشورہ دیا کہ اپنی جان بھی بچاؤ تو ہماری جان بھی بچاؤ اور علاقے کے حالات ٹھیک ہو جائیں. بڑے غور سے سننا. انہوں نے کہا ایسا کرو حضور کہ کھڑک سنگھ جس وقت دروازہ کھولے نا اس محل کا تو تم لڑنے کی بجائے اٹھ کر اس کا کرو استقبال کرو گے تو اس کے دل میں تھوڑا رحم آ جائے گا اور حالات نا سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے. پیر سیال فرماتے ہیں اس وقت جو نواب صاحب تھے نا جو مسلمانوں کا مظفر خان, اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے داڑھی کے یہ چند بال پکڑے نا یوں منہ میں ڈال کرنا اپنے ساتھیوں سے, جس وقت انتہائی حیرانگی کے اندر کوئی بات بندہ کہتا ہے, اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا تمہاری ناقص عقل پر افسوس, میں نے اس داڑھی کے ساتھ, اب یہ جملہ میں ہو بہو پڑھنے لگا ہوں, میں نے اس داڑھی کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جھاڑو دیا ہے. اس داڑھی کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جھاڑو دیا ہے. اب یہی داڑھی لے کر میں کافر کے سامنے جھک جاؤں, یہ داڑھی لے کر میں کافر کے سامنے جھک جاؤں تو بتاؤ کل قیامت کے دن رسول خدا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. یہ تھی غیرت ان لوگوں کی. یہ سبق ہمارے اسلاف کا تھا کہ اگر سینے میں ایمان ہے اور زبان پہ کلمہ طیبہ ہے اور رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا ایمان کا رشتہ موجود ہے تو کسی غیر کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تمہارے دین میں ہی رکھا ہے. تعلیمات کا تو بہت طویل سلسلہ ہے, چونکہ سفر کا مہینہ ہے تو یہاں پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں. اگلے جمعہ شریف پر انشاءاللہ حضور داتہ گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات جو آپ کی کتابوں سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ انشاءاللہ العزیز عرض کریں گے. اور اس سے اگلے جمعہ پر انشاءاللہ حضور تاجدار گولڈا سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کیونکہ سفر کے اینڈ پر آپ کا وصال شریف ہے, آپ کی تعلیمات میں سے کچھ نہ کچھ عرض کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.